अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 डिग्रीज में मैं हूं ज़ुहैब हसन। तलहा जतोई कुछ मसरूफियत की वजह से वो शो नहीं कर सक रहे हैं, तो कुछ दिन आपके साथ ये मेज़बानी के फ़राइज़ भाई सर अंजाम दूंगा। बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, बड़ी मामला चल रहे हैं सियासी तौर पर भी, और गवर्नेंस से मुतालिक भी बड़े मामला चल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, उसके साथ साथ कुछ फ़ॉरेन इशूज़ भी, या हमारे जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। उसमें सबसे बड़ा जो सुपर पावर है US, वहाँ से बड़ी इत्मीनान बख्श खबरें आ रही हैं, और कुछ ऐसी भी वहाँ के इदारे लिखे जा रहे हैं, और वहाँ जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वन ऑफ इट्स काइंड सूरत हाल है, यानी इससे पहले ये सूरत हाल में देखी नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सियासी हिकमत अमली। इसके साथ साथ मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे, आखिर ये मामला हल की जानिब बढ़ेगा या नहीं, या डेड एंड की तरफ बढ़ चुके हैं और कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ये मामला हो गए या नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन पर केसेस की तलवार भी लटक रही है, और बड़े संगीन नौयत के केसेस हैं। तो शकाना 2 का जैसे फैसला आया, उसमें बानी PTI और उनकी अहलिया को सज़ा दी गई। इसके साथ साथ फिर 9 मई के बहुत सारे केसेस हैं, कुछ केसेस में पहले सज़ा हो गई थी, अब रिसेंटली भी 9 मई के केसेस में सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा हैं उनको, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और उमर सरफराज चीमा और दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे केस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं और हतमी मराहिल में केस दाखिल होता है और फिर फैसला आता है। तो 9 मई के अभी यही केसेस नहीं है, मजीद भी केसेस हैं जिसमें सज़ा होनी है। क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जो सवालात उठ रहे हैं, जर्नलिस्ट बरादरी भी उठा रही है, जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है लोगों के लिए। तो इन सारे मामला पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस हो सकता है, और किसी भी मौके पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई राब्ता हो सकता है। फिर एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई ऑपोजिशन ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ज़ाहिर मीटिंग्स होती रहती हैं और वो लाए अमल देते रहते हैं। तो इसमें तमाम ही ऑपोजिशन की जमातें तकरीबन मिल बैठी। महमूद खान अचकज़ई उसको लीड कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अब एहतजाज होगा। कुछ स्ट्रीट पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है। अब ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स कैसे होगी, KPK के से आगाज़ होगा, इसका पंजाब तक ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च आएगा या नहीं आएगा। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इर्द गिर्द घूमती है सारे मामला हैं, इसकी हमने बात करनी है। और फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। कल PIA की प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक बहुत आप सुन रहे थे, अब हतमी मराइल में ये मामला भी दाखिल हो चुका है। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान एयरलाइन जो एक ज़माने में दोस्त द गोल्डन डेज ऑफ PIA, हमने बहुत सी एयरलाइंस को सिखाया, वहाँ के अमले को ज़ाहिर हमने ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उन्होंने फ्लरिश भी किया, और उसके वक्त के साथ साथ हमारी एयरलाइन बैठती गई। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ऐसे मुल्क में जहाँ तकरीबन आप देखें 25 करोड़ 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी ज़ाहिर है, वो सेंसस होगा। इसमें आपके पास डेस्टिनेशंस भी मौजूद हैं, आपके पास जो ट्रैवलर्स हैं वो भी मौजूद हैं, यानी सफ़र करने वाले लोग भी मौजूद हैं। उसके बावजूद आपकी एयरलाइन का ऐसे लॉस में जाना और इतनी ख़राब सूरत हाल होना, इसके पीछे बड़े अवामिल हैं। इसके पीछे सियासी बुनियादों पर भर्तियां भी हैं, इसके पीछे आपको ज़रूरत है 10 लोगों की, आपने भर्ती कर ली 50 लोगों की, उसके बाद चेकिंग बैलेंस कोई नहीं है। फिर जो गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो हम PIA की निजकारी से मुताल्लिक़ भी बात करेंगे, और जैसे कि मैंने आपसे कहा वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट आई है, ना सिर्फ वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट बल्कि दीगर जो बड़े बड़े जो इदारे हैं वो अब इस बारे में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान US पाकिस्तान की तारीफ़ भी कर रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ़ कर रहा है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बुरी तरह एक्सपोज भी हो रही है, और भारत आइसोलेट होता जा रहा है, US से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो US के साथ भी बढ़ती जा रही है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन सिग्नल है, या फिर हमें ज़रा वॉचफुल रहने की भी ज़रूरत है और अपने मुल्की मफाद को मुकद्दम रखने के लिए हमेशा सोचने की भी ज़रूरत है। तो ये तीन मामला हैं जिस पर हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बानी PTI बुशरा बीबी को तोशाखाना सज़ा सुनाई गई है, इसकी हमने बात करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की हमें ज्वाइन किया अजहर सिद्दीक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके साथ साथ राजा कमर इस्लाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं शो पर। और आगाज़ अज़हर साहब आपसे करेंगे।
مجھے بتائیں کہ ہم وقتاً فوقتاً محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے یہ کوشش دیکھتے ہیں اور یہ کہیں سے ایک تازہ ہوا کا تھوڑا سا جھونکا کبھی آتا ہے کہ بھائی مذاکرات ہونے چاہیے، ہم پارلیمنٹ کے اندر معاملے کو اٹھائیں گے، مل بیٹھیں گے، مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، لیکن ویری نیکسٹ ڈے بانی پی جی آئی کی ٹویٹ آ جاتی ہے اور وہ یکسر اس چیز کو مسترد کر دیتے ہیں کہ کوئی مذاکرات مجھے حکومت کے ساتھ نہیں کرنے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کس طرف یہ معاملات جاتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں مذاکرات کس چیز کے، یعنی 3.5 سال میں میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں نا، مذاکرات کس چیز کے ہونے چاہیے؟ کیا ملک میں جمہوریت بحال کرنی ہے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتے، یہ نہ ان کے بس کی بات ہے۔ ہائیبرڈ پلس کا نظام ہے، ڈکٹیٹر کی پیداوار نواز شریف ہمیشہ سے رہا ہے، وہ گھر بیٹھا ہوا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر آپ خود دیکھ لیں نا۔ اچھا چلیں، دوسرا کیا، یہ کہتے ہیں عدالتوں میں معاملے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں عدالتوں میں معاملے، عدالتوں میں، لیکن اور اچھا دوسری بات آ جائیں، کیا انہوں نے یعنی مذاکرات میں سمجھ نہیں سکا مذاکرات کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ نہیں تو مذاکرات نہیں تو کیا سر؟ مذاکرات نہیں تو کیا؟ آپ چاہ کیا رہے؟ مذاکرات نہیں تو کیا؟ میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، میں پہلے ذرا گراؤنڈ پہ لے آؤں نا ساری چیزوں کو، کہ 3.5 سالوں میں انہوں نے جو تباہی و بربادی کی ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق کام ہے نا، یہ تصویر کے پیچھے چھپ کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارا کو، اب تو ویسے ہر ایک کو نظر آ گیا کہ ہائیبرڈ پلس نظام کیا ہے، آپ کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے۔ مذاکرات میں تو دیکھا، میں تو مذاکرات کا قائل ہوں، کس کانٹیکسٹ کے حوالے سے، یعنی ذرا سننے کا کیا، یعنی کس کانٹیکسٹ سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے؟ میں بتانے لگا ہوں آپ سے، میں بتانے لگا ہوں کہ جناب یہ جو پروسیکیوشن ساری ہے اپنی مرضی کے لگائیں نا، جو لوگ ہیں، بجائے یہ کہ کسی اور کے تجویز کردہ لوگ آئیں، آ کر بیٹھیں اور ان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیں، آ کر کہیں کہ یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلائیں روزانہ، یعنی اپنے طور پر بڑا گلا کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلائیں ڈے ٹو ڈے ٹرائل۔ آپ آئیں، جتنے کیس ہیں اپیلیں پڑی ہیں پینڈنگ، نکلیں ساتھ آ کر۔ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دیکھیں آزاد خود مختار ہونا چاہیے، وہ الیکشن کمیشن آپ اندازہ کریں یہ حکومت نے کرنا ہے، مجھے بتائیں۔ میرا خیال ہے آپ نا اسیس نہیں کر رہے صورتحال کو، یہ ڈے ٹو ڈے پہ ہو جائے گا اور یہ آورلی بیسس پہ بھی ہو جائے گا اور آپ ہوتا ہوا اسے دیکھتے رہیں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس میں پہلے بتا دیں آپ کو۔ آپ اندازہ کریں توشہ خانہ ڈے ٹو ڈے چلتا رہا نا، 16 اکتوبر کے بعد آ جا کے خیال آیا، اتنے عرصے بعد ججمنٹ دی آپ کو، لگائے نا ساری ججمنٹ دے دی ہے نا، اپیل فائل کرتے ہیں، سنیں ڈے ٹو ڈے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ آپ جو 190 ملین پاؤنڈ کی اپیل پڑی ہے، ڈے ٹو ڈے آئے نا، خود آ یہ درخواست دے، یہ نیب کو کہیں کہ دے دو، نیب تو بھاگتا پھر رہا ہے، ایف آئی اے بھاگتا پھر رہا ہے، تمام لوگ تو بھاگتے پھر رہے ہیں۔ ابھی اندازہ لگائیں جو 9 مئی کے حوالے سے سزائیں ہوئی ہیں، کل میں بھی ان کی پروسیکیوشن والے ٹائم لیتے پھر رہے ہیں، آئے آ کر ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں۔ اب جو اگلی بات آپ کے سامنے کرنی ہے کہ کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ اٹھا کر لے کے گئے، ابھی تک اپوزیشن لیڈر لگا نہیں سکے، مذاکرات بڑی سمجھوان۔ ہاں مذاکرات اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کے لیے بنائی تھی، کتنے مذاکرات کر لی ان کے ساتھ، یعنی کیا آپ مساق معیشت کی بات کرتے بھی آپ کے پاس ہے کیا؟ جو نہیں تو پھر کیا کس کے پاس ہے؟ نہیں تو بھائی حل نہیں نکالنا اس کا، بس یہی کرتے رہنا۔ حل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، حل میں رکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ سارا کچھ آپ یہ، اس میں ہمیں آپ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ سارے معاملے بیٹھ کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ راجہ قمر صاحب مجھے بتائیں، آپ کی حکومت ہی ہے نا، سارے فیصلے آپ ہی کر رہے ہیں نا، جو بھی گورننس سے متعلق فیصلے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، یا آپ جو اسپیس جتنا دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، یہ سب آپ کے ہی فیصلے ہیں نا، آپ اون کرتے ہیں نا اس کو؟ جی میں جو جتنی گفتگو سنی ہے اس سے تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سوال مذاکرات سے شروع ہوا تھا کہ مذاکرات، اور وہ مذاکرات سے ہوتے ہوتے پورا جو ہے انہوں نے ڈائسیکٹ کر دیا ہر چیز کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کون سی چیز ہے جس سے حکومت کو کرنے سے کوئی روک رہا ہے، اور یا ان کے زمانے میں جب ان کے 3.5 برس تھے تو وہ کون سی، کیا ان کو روکا گیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں؟ کس نے روکا تھا؟ قمر جاوید باجوہ صاحب نے روکا، فیض حمید نے روکا، 50 لاکھ گھر نہ دیں، نہ بنائیں، ان سے روکا گیا تھا۔ کوئی یونیورسٹی کالج نہ بنائیں، کوئی انفراسٹرکچر نہ بنائیں، اس سے روکا گیا تھا۔ تو یہ تو محض جو ہیں وہ ہوائی باتیں کرنا کہ جی وہ فلاں نہیں ہے، فلاں کا اختیار ہے، فلاں کا نہیں ہے۔ آپ کو گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے حکومت نے بارہا آفرز کی، تو اس وقت ان کو کون روک رہا تھا جب وزیر اعظم، آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں کھڑے ہو کے 2018 میں انہوں نے کہا یہ مساق معیشت کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں؟
تو پھر ان کو کسی نے روکا تھا اس صحیح. وقت؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا عرض صاحب ذرا سنیں غور سے سنیں آپ جو کیا کہہ رہے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملاقاتیں بند کی ہیں آپ کا فیصلہ ہے یہ اور آپ اسے جسٹیفائی بھی کریں گے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پہلے تو ان کا کیا نا کہ اگر وہ یہی کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ وہ ان ساری چیزوں میں سے جتنی میں نے گنوائی اور لاتعداد اور چیزیں جس میں گورننس اچھی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ تھی، جس میں دیگر چیزیں تھیں، جس میں غیر ممالک کے ساتھ تعلقات تھے، یعنی سعودی کے ولی عہد نے جو جہاز واپس بلوا لیا تھا اور جو حالات ایک ٹائم پہ تو کیا حالت تھی کہ جب ان کا دورہ یہاں پہ ہوا اور پھر اگلے 6-8 مہینے میں کس نے روکا تھا کہ آپ اچھی فورن پالیسی نہ دیں؟ کس نے روکا تھا کہ جب آپ کو پلوامہ واقعہ کے بعد بھارت نے حملہ کیا اور آپ نے ابھی نندن کو یہاں پہ گرفتار کر لیا تو اس وقت کیا کسی نے منہ میں لفظ ڈالے تھے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہیں کہ میں کیا کروں، بھارت وزیر اعظم میرا فون نہیں اٹھاتا، کیا میں حملہ کر دوں؟ اگر یہ ساری چیزیں اس وقت انہوں نے ان کا اختیار نہیں تھا، ان کو کسی نے روکا تھا اور انہوں نے کسی کی مان کے یہ ساری چیزیں کی تو پھر تو آپ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں. آج دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان چیئر ہیں، نہیں وہ تو آپ نے بتا دیا تھا نا، دیکھیں وہ تو میاں صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے، ان کے نام بھی میاں صاحب نے لے لیے تھے. وہ صحیح ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ساری چیزیں یہ لوگ نہیں کر رہے تھے، پی ٹی آئی والے، وہ کوئی اور کر رہا تھا جس کے نام میاں صاحب نے لیے تھے میاں صاحب کے مطابق. نہیں میاں صاحب نے جو نام لیے تھے وہ لیے تھے کہ 2018 میں جو 2017 میں چلتا ہوا پاکستان تھا، حکومت تھی، اس کو جو ڈس لاج کیا گیا تھا جس طریقے سے میاں صاحب نے وہ نام دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس ذمہ داری کا تعین ہوگا اور وہ تعین شروع ہو گیا. ہاں اور سزائیں بھی ہوئی جا رہے ہیں، جو سزائیں بھی آپ کو ملی اس پر بھی آپ نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہے نا یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ایون فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا اور ہم نے پھر ثابت بھی کیا نا. اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ عمران خان کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ، وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ بڑی واضح ہے. دیکھیں ملاقاتیں ہوتی نہیں لیکن ہر ملاقات کے بعد ایک حملہ ہوا، ہر کچھ ملاقاتوں کے بعد کبھی دارالحکومت پہ حملہ ہوا، کبھی اسلام آباد کے درخت جلائے گئے. دیکھیں نا ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں، لیکن کیا کام کریں جو سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے، پوری قیادت ہماری جیل میں رہی، میں خود جیل میں رہا. نہیں سر مجھے بتائیں آپ ملاقات نہیں واٹر کینن کا استعمال آپ کر رہے ہیں، یہ غلط. نہیں سر واٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں آپ خواتین پر. دیکھیں یہ ہسٹری بنتی ہے، پھر ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ہسٹری اپنے آپ کو ہاں تو آپ دیکھیں خواتین پر واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے. سر اس کو کوئی ہر کوئی کنڈیم کرے گا اس کو. جی ملاقات کے بعد جب ٹویٹ آئے گی اور ٹویٹ آئے گی مسلح افواج کے خلاف، ٹویٹ آئے گی دہشت گردی کے خلاف، آپریشن کے خلاف، ٹویٹ آئے گی انلیگل جو لوگ پاکستان میں جو ہے رہ کے اور پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، ٹویٹ آئے گی اس آپریشن کے خلاف کہ جس کے تحت جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف آپریشن کیے گئے. مطلب مختصراً یہ کہ آپ ملنے نہیں لیں گے، ملاقات کی وجہ ایک تو ملاقات کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسرا جہاں تک واٹر کینن کا استعمال ہے، آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کرنے والے دفعہ 144 کو توڑ کے اور سڑک بلاک کر دیں گے 48 گھنٹوں کے لیے، آکے 50 لوگ بیٹھ جائیں گے، تو پھر دنیا بھر میں تو پھر کیا آپشن ہوگا استعمال کرنے کی 2-3 چیزیں، یا لاٹھی ہے یا آنسو گیس ہے اور یا پھر سب سے بنائن. اور بالکل دیکھیں میں یہاں تو آپ سے اگری کرتا ہوں، یہاں تو میں اگری کرتا ہوں. بیرسٹر عامر صاحب مجھے بتائیں آپ یہ تو پھڈا جو ہے، یہ پھڈا تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے. ویسے آپ اس میں یعنی اب کیا کہا جائے، آپ کہیں ساتھ بھی دے رہے ہیں ظاہر حکومت کا، لیکن کہاں اسٹینڈنگ کہاں ہے آپ کی، آپ کا اسٹانس کیا ہے اس سب پر، یہ جو ایک بہت ہی ہیٹڈ سا معاملہ اس وقت شروع ہو گیا؟ بہت شکریہ جی، میں نے ایک طویل گفتگو سنی ہے، اگر مجھے چند منٹ دیں انٹرپٹ کیے بغیر تو میں اپنی گفتگو. بالکل سر بالکل. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس کا جواب ہاں میں ہے، بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. دنیا بھر میں جنگوں کا حل بھی مذاکرات ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے قتل بھی ہو جائیں تو بعد مذاکرات ہوتے ہیں. اور اس کی مثالیں اگر تاریخ میں لیں، اگر آپ اسلام سے لیں تو فتح مکہ، پھر اس سے پہلے صلح حدیبیہ،
اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں لیں تو جناح صاحب کا مذاکرات کرنا کانگریس سے، برطانوی راج سے، اور آگے جائیں تو پیپلز پارٹی کی نے سب سے زیادہ آزمائشیں اس ملک میں برداشت کی ہیں، تو محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو نے ان لوگوں سے مذاکرات کر کے انہیں ساتھ میں لایا جو بھٹو صاحب کی قتل کا مطالبہ کر رہے تھے اور MRD بنائی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا مذاکرات ہوں گے۔ PMLN کے رویے کے مطابق مجھے مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حکومت کا رویہ بھی یہی ہے، کیونکہ حکومت کو کیا ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی، اس کی تو حکومت چل رہی ہے، اس کی طاقت چل رہی ہے۔ اچھا، مذاکرات کی ضرورت اگر ہے تو وہ PTI کو ہے۔ اب PTI کدھر ہے جو مذاکرات چاہتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ عمران خان کو جیل سے رہا کروانا ہے یا پولیٹیکل سپیس PTI نے لینی ہے تو اس کا طریقہ مذاکرات ہے، لیکن اگر ان کے ہاکس کو دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھیں یا ان کی آج کی قیادت دیکھیں کہ جو UC کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا، ان کے قبضے میں ان کی جماعت ہے، تو وہ مذاکرات کیوں کریں گے؟ وہ مذاکرات کریں گے اگر عمران باہر آ گئے تو ان کی تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر عمران باہر آ گیا اور تو پھر یہ ان کا ہاک اور یہ سوشل میڈیا کیسے چلے گا؟ تو ان چیزوں کو رکھتے ہوئے ابھی تک کوئی سیریس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے، 90% لوگ اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس کے اندر جو عادتاً انقلابی ہیں، کوئی حالات کی وجہ سے انقلابی نہیں ہے۔ محمود اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس، مطیع اللہ جان، جو بھی نام لیں، یہ عادتاً انقلابی ہیں، اور یہ کل 2 سال کے بعد اگر کسی اور کی حکومت ہوگی انہیں بلا لیں، یہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے ایسی کانفرنس کے لیے، لیکن رزلٹ ان سے نہ مانگیے گا کیونکہ یہ رزلٹ دینے جوگے نہیں سر۔ لیکن یہ 40-25 دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بہرحال ملاقات ہو رہی ہے، اس میں محمود خان اچکزئی جیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت دفعہ، وہ کتنی دیکھیں سر آپ، ہاں مجھے اگر 2 منٹ دے دیں، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے محمود اچکزئی صاحب معتبر ہیں، لیکن محمود اچکزئی صاحب کی وجہ سے 30-40 سال سے وہ لگے ہیں، کوئی معاملہ اپنے حل ہوتے دیکھا ہے؟ وہ کہیں پہ حل، وہ مساق جمہوریت ہمارا اور میاں صاحب کا ہوا تو وہ انہیں توڑ کے اور لے گئے APDM بنوا دیا انہوں نے، تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ایک ہوتے ہیں لوگ یعنی آئیڈیلسٹک اپروچ ہے، پریکٹیکل اپروچ ہے، جب اس کے لیے پھر انہیں کسی اگلے جہان میں جا کے تو اسے کوشش کرنا پڑے گا۔ مجھے آپ سے 1-2 سوال کرنا ہے۔ اچھا سر، مجھے ایک بات ذرا پوری کر لینے دیجیے پلیز۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے مذاکرات کی طرف لانے کے لیے PTI کے پاس 2 طریقے تھے، یا تو احتجاج اتنا تگڑا کرتے، یہ ہمارے دوست ٹی وی پہ آتے ہیں، PTI کو نمائندگی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہر جگہ پہ، یہ اتنے تگڑے ہوتے، باہر کوئی ہمارے گھروں کے ٹینک نہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہ 100 بندہ نکال لینا اپنے ارد گرد۔ نہیں، لوگ نہیں نکل رہے، بالکل لوگ نہیں نکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ کام بھی نہیں یہ کر سکے، وہ کام بھی نہیں یہ کر سکے۔ مجھے 2-3 چیزیں جلدی بتائیں، نہیں مجھے 2-3 چیزیں جلدی بتائیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ اگر پابندی لگتی ہے آپ اس کی حمایت کریں گے؟ جلدی دیکھیے جی، پاکستان تحریک انصاف اگر بطور سیاسی جماعت کام کرے تو پابندی نہیں لگے۔ نہیں بس وہ چھوڑیں، اگر ابھی یہ فیصلہ کرتی ہے ابھی تک تو وہ سیاسی جماعت کے طور پہ کام نہیں کر رہے، یعنی پابندی لگے تو آپ اس کو اپوز نہیں کریں گے، صحیح، اگر وہ اپنے اس رشت کو نہیں بدلیں گے۔ اچھا جی، صحیح۔ اور اب ہم بات کریں گے پرائیویٹائزیشن پہ، نجکاری پر بات ہوگی، اور اس میں موقف ظاہر ہے کہ گزشتہ حکومتیں بھی یہ کوشش کرتی رہی کہ اداروں کی نجکاری کی جائے اور ان بہتر گورننس اس کے اندر لائی جائے اداروں کو اور اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، تو یہی ایک ایفرٹ ہے، اس حکومت کی بھی ترجیحات میں سے ایک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کچھ تحفظات ہیں، تو ہم یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ کل ہو رہی ہے PIA کی نجکاری، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس عمل سے کتنا یہ ادارہ بہتر ہوگا اور کتنا اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ پہلے ہم مسلم لیگ نون سے ہی ذرا موقف لیتے ہیں۔ راجہ قمر صاحب، مجھے بتائیں کہ آخر کار ایک بار تو ظاہر ہے یہ بیڈنگ کا پروسیس اور اس کے بعد ونرز آئے نہیں تھے اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھنے میں نہیں آیا، اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہوپ فل ہیں، امید ہے کہ ایک صحیح اماؤنٹ میں یہ PIA پرائیویٹائز ہو جائے گا اور یہ بہتری کی جانب جائے گا؟ صرف اس صورتحال میں نہیں پہنچا، اور بہت سے ادارے، ایک تو انٹرنیشنل فینومنا ہے کہ جو پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے، وہ جو انیشیٹو ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں کسی بزنس کو، وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہوتا، صحیح ہے، اور یہ ورلڈ اوور فینومنا ہے، لیکن پاکستان میں یہ کچھ زیادہ ہے۔ یہاں پہ GTS تباہ ہوئی، یہاں پہ ریلوے کی صورتحال خراب ہوئی، یہاں پہ پاکستان سٹیل، اور یہ ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب بھی ماضی میں ہم نے کرنے کی کوشش کی تو یہ جو فرق ہے، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ $25 بلین کی
لائبلٹیز ہیں اور 11 بلین کی اس کی ورتھ ہے. 26 بلین روپیز 26 بلین روپیز کی لائبلٹیز ہے. جی روپیز. جی تو یہ جو ڈفرنس تھا یہ بڑھتا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ برج ہوتا, کسی زمانے میں جو ہے وہ 10 بلین کی لائبلٹی کی وجہ سے جو ہے بڈرز نہیں آئے یا کم بڈز کیا لوگوں نے سوچا, اور یہ بڑھتا گیا. اب سوچنا یہ ہے کہ ایک چیز کتنی بھی ویلیوبل ہے, کتنی پرانی ہے. یعنی ایک والد صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بڑی پرانی ہے, بڑی اس کی ویلیو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے 4 ڈرائیور 10 جو ہیں وہ ہیں اہلکار ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ پھر اس کی رننگ کاسٹ بڑھتی ہے, جو کہ آج قوم کی صحت پہ, آج تعلیم پہ, دیگر چیزوں پہ جو بجٹ لگنا چاہیے وہ ان سک یونٹس پہ لگتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا آپ نے جو حیرت کا اظہار کیا, یہ بالکل حیرت کا اظہار بالکل بنتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں ٹاپ ایئر لائن تھی, لیکن ریپیٹڈلی مختلف, اور سب سے بڑی بلو جو اس کو پڑی پی آئی اے کو, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہی کے دور میں اسمبلی میں منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے اور تقریر کی تھی, جس کے بعد ہمارے وہ جو روٹس جن کے متعلق ہم سمجھتے تھے, ہم فخر کرتے تھے کہ پی آئی اے کے پاس دنیا بھر میں روٹس موجود تھے, وہ سارے کینسل ہو گئے تھے, وہ فلائٹ ساری بند ہو گئی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں بڑی سب سے بڑی جو چوٹ جو آج بازو آستینے چڑھا کے اور گلے پھاڑ کے تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لاتے ہیں, یہ پرائمریلی ذمہ دار ہیں پی آئی اے کے ان حالات. جی اظہر بھائی, مجھے بتائیں کہ یہ ایک آپ کی حکومت کے دور میں بھی یہ فیصلے ہوئے اور یہی کہا گیا کہ پرائیویٹائز کرنا چاہیے, نجکاری ہونی چاہیے اداروں کی بہتر چلنے کے لیے, تو یہ پی آئی اے کی نجکاری کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اب پہلی تو بات ہے نا, جب یہ آپ حکومتی موقف لینا ہو نا آپ نے, یعنی پہلے بھی ملاقاتیں بھی کروانے کے حوالے سے پرائیویٹ, یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. ہم نے تو سیاسی گفتگو کرنی ہے نا, یہ حکومتی نمائندہ ہونا چاہیے. تو یہ کون ہے؟ یعنی پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں نہیں, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. کون ہے مطلب یہ مسلم لیگ نون کیا بھائی ہے؟ سننا صحیح نا, یہ کوئی سیاسی جماعت چلانے والا ایشو نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا حالات اور واقعات کا. یعنی میں تو حیران ہوں, ان کو اندر کی باتیں خبر کیسے پتا ہوتی ہیں مسلم لیگ نون کو, ان کا کیا تعلق اس سارے معاملے سے. یہ تو حکومتی موقف آنا چاہیے, اور جو باتیں کی ہیں وہ ساری ارریلیونٹ, اندازہ ہی نہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں, میں صرف چھوٹی سی بات کرتا چلوں, اگر پابندی لگانی ہے نا تو سپرنٹینڈنٹ جے نے لگانی ہے. اگر کسی ایک فرد نے ایسی کوئی گفتگو کی ہے اس پہ آپ پابندی لگا دیں, باقی پہ کس قانون کے تحت پابندی لگا دیں. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, آرڈر کہاں ہے؟ جب حکومت کی طرف سے موقف آئے گا, حکومتی کو بندہ بیٹھا ہوگا تو بڑی آسانی سے اسے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل نے تو آرڈر جاری کیا ہے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں, ان کا کیا تعلق اس سارے معاملے سے؟ اسی طرح جہاں تک دوسری کسی سیاسی جماعت پہ پابندی اگر لگانی ہے تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا کوئی نظریہ نہیں ہے, تو نہ انہوں نے ایسی کوئی کبھی سپورٹ کی. میں جو کہ لیفٹ کا آدمی ہوں, میرا تو بڑا تعلق رہا ان کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی اس طرح کا کوئی نقطہ, ایک دور میں ٹھیک ہے پابندی لگائی تھی, لیکن اس کے بعد کسی سیاسی جماعت میں پابندی کے کبھی بھی وہ حق میں نہیں تھے. اگر اتنی باتیں تھیں تو پچھلے انتشار کی باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی چیز سامنے آ نہیں سکی ہے. باتیں ہو رہی ہیں, ہم سن رہے ہیں, کوئی آڈیو ہے, ویڈیو ہے, کوئی ابھی تک ایویڈنس نہیں آیا. فیصلے آ رہے ہیں, آپ باتوں کی باتیں کر رہے ہیں, فیصلے آ چکے ہیں. اچھا وہ بات وہی نکل جائے گی نا, فیصلوں میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں. اللہ اکبر, بات وہی نکلے. مجھے پرائیویٹائزیشن کا بتائیں. نہ میں صرف ایک بات ختم کر دوں نا, یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. اور آرٹیکل 17 کے تحت کسی سیاسی جماعتوں کو ملکی سالمیت کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے مل جل کے ساتھ ایک وفاقی آئینی عدالت بنی ہے, پابندی کے حوالے سے وہ دیکھے گی, اس نے کون سی آئین کی تشریح کرنی ہے. بدنیتی کا ایلیمنٹ سارا ہے. اب آئیں پرائیویٹائزیشن کی طرف. ہمارا کیا تعلق, ہم تو پچھلے سال اگر ایک بیان دے دیا, اس بیان پہ آ کر بیٹھ کے پچھلے پورے ہسٹری کی بات کریں کہ دونوں جماعتیں کیا کرتی رہی ہیں. دونوں جماعتوں نے جو بھرتیاں کی, ہم نے بھرتیاں کوئی نہیں کی ہیں, ان لوگوں نے بھرتیاں کی. انہوں نے جو کچھ کیا سارا گند ان کا گھولا ہوا ہے. جب سے پاکستان, اور اتنی بڑی ایئر لائن تھی کہ جناب پوری دنیا میں جہاں ٹریننگ دی, اتنے بڑے آپ اندازہ لگائے پوری دنیا کے اندر اثاثے انہوں نے بنائے. یہ کام تھا نا ان کا, یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ہم نے وجہ کیا دی کہ ہمیں آتا ہی نہیں, نہ گڈ گورننس کا پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے حالات اور واقعات کیسے ٹھیک کرنے ہیں. لیکن اس طریقے سے پرائیویٹائز کر کے مسائل نہیں حل ہوں گے. عامر صاحب, میں آپ کی طرف بڑھوں گا. میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اظہر بھائی کو میں پہلے لے لوں, ان کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے سنیں, لیکن اب آپ نے سن لی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی بھرتیاں کر کے یہاں تک اداروں کا بھٹا بٹھا دیا گیا. ایسے دوستوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں.
ان کی جو حالت ہے جذباتیت کی ایک حد پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں میں خود اتنے تضادات ہیں کہ ان کا کیا جواب دیا جائے. آپ نے بار بار ان کے وزیر کی سرور کی، جس کے بعد جب ہم نے برکیاں کی تب تو یہ کا بھٹا نہیں بیٹھا، بھٹا تو تب بیٹھا تھا جب ان کے منسٹر نے کہا تھا پائلٹس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کی گئی اور ہماری جگہ آئی ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ حال ہے. اس کا جواب نہیں دیں گے. ان کا کام ہے صرف باتیں کرنا، ان کا کام ہے، میں نے بار بار کہا کہ ان کی سیاست ہی ایسے چل رہی ہے، ادروائز تو ان کی سیاست کچھ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی والے تھے، بنانے والے تھے، یا بیچارے جنہوں نے مارے تھے، وہ فوزیہ صاحبہ، وہ فلانے، وہ تو سارے ادھر ادھر ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو جمعہ جنگ ڈال ہے. تو یہ سب کا اسی طرح کی انہوں نے نہ کسی سے لگا کے کھانی ہے، نہ بننے دینا ہے، نہ ملک کے لیے کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کرنا ہے، نہ نظام کی بہتری کے لیے. تو اس لیے میں ان کے اظہار افسوس اور اظہار ہمدردی کرتا ہوں ان کی ذہنی حالت سے. میں آپ کے سیریس ایشو کی طرف آتا ہوں، پرائیویٹائزیشن. جی بالکل. دیکھیے پرائیویٹائزیشن ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے شدید اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ. کچھ مشترکات پہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن یہ ایک ہمارا بنیادی سے اختلاف ہے. دیکھیے پی آئی اے بھی بنی، چین مل پیپلز پارٹی نے بنائی، جی ٹی ایس ابھی ذکر کیا راجہ صاحب نے، تو یہ سب کامیاب چل رہی تھی. انہیں یہ حکومتی سطح پہ کب خراب ہونا شروع ہوئی؟ ضیاء کے دور میں جب سرمایہ داروں کو آگے لائے اور پھر 85 کے الیکشن میں سرمایہ دار حکومت کا حصہ بنے تو سرمایہ دار اپنے بزنس کرنے لگے. یعنی کہ سرمایہ دار اسمبلی میں پہنچے، حکومت میں پہنچے، تو انہوں نے پھر حکومتی اداروں کو کمزور کیا اور اپنے اداروں کو بہت بڑھوتی دی. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی مثال جہاں سے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاسپٹلز اور اسکولز پرائیویٹائز ہوتے 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 اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی انویسٹمنٹ ہوتے غریبوں کے لیے علاج کی سہولتیں ناپید ہوئی اور تعلیم کا سلسلہ جو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے لوگوں کو پیدا کیا تھا وہ ختم ہوا. اب آئیے وہ حکومت جو بسیں چلانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے، روٹ پہ بس چلا رہی ہے اور جہاز کہتی ہے کہ پرائیویٹائز ہوگا. یہی حال ہے حکومت کا کہ کل کو کہے گی کہ پولیس پرائیویٹائز کر دو اور چوکیداری نظام گلی کا جو ہے اسے حکومت چلائے گی. تو اب بتائیے اس پہ اظہار افسوس یہی ہم کہتے ہیں کیا یہ پہلے جو انہوں نے ادارے پرائیویٹائز کیے میاں صاحب کے 2-3 ادوار کے اندر مجھے کوئی ادارہ چلتا ہوا دکھا دیں کون سی ہماری معیشت بہتر ہوگی انہیں پرائیویٹائز کر دینے تھے. لیکن یہ ہوا کہ حکومت کمزور ہوئی، حکومتی اثاثے کھا لیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس بہتر کی جائے اور اس کا راستہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹرانسپیرنسی آنی نہیں ہے. سرمایہ داروں کا حکومت کے اندر فیصلہ سازی میں اختیار نہیں ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. آپ کا موقف آ گیا. یہ پرائیویٹائزیشن پہ تو ہم نے بات کر لی. اظہر صاحب یقیناً ہمارے باقی سب ہونا ہو، اظہر صدیق تو سن رہے ہیں نا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر. بہترین ہو گیا. اچھا بھائی، واشنگٹن ٹائمز لکھ رہا ہے کہ واشنگٹنز انڈیا فرسٹ ایرا ہیز اینڈڈ. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلابی تبدیلی آئی ہے پاک یو ایس تعلقات میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ادوار میں تعلقات بہت کشیدہ رہے، لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان اور یو ایس ایک برادرانہ اور دوستی پر مبنی تعلقات اور مزید اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے تعلقات آپ کے سامنے کتنے زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ترکیہ، اس کو آپ دیکھیں کیسے ویلکم کیا جاتا ہے. آذربائیجان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے. برطانیہ، ابھی آپ کو پتہ ہے فورن آفس کی جو برطانیہ میں جین میریٹ جو تھی، کیسے معاملات، وہ ان سے کہا کہ بھائی جو ہمارے ملک کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ واپس، تو انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس پر کوآپریٹ کرنے کا کہا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے اور ملک میں تو کوئی جنگل کا قانون ہے، جیسے ملک میں تو ادارے نہیں ہیں. دنیا بھر میں ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور یو ایس اس کی مثال ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے. دیکھیں، اب اگر پاکستان کے تعلقات پوری دنیا میں بہتر ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ریالٹی اس پہ بات کریں نا کہ ابھی تک کیا ہوا ہے، ہمیں ملا کیا. یعنی مان لیا وہ تو ایک ایجنڈے کے تحت ہے، امریکہ تو ایک ایجنڈے کے تحت ہے. وہ اسرائیل کے حوالے سے، ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت بڑا پیار محبت جاگ رہا ہے نا، تاریخی طور پر بتائیں کبھی امریکہ نے یا ڈونلڈ یا کسی انتظامیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی کیا پیار محبت کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے. ابھی تو ان کی اپنا ایک مسئلہ ہے. تو اتنے اگر انڈیا سے حالات خراب تھے تو وہ دبئی معاہدہ انڈیا سے کیسے کر لیا؟ بتائیں نا اس حوالے سے. پاکستان کو اب اکنامکلی کیا فائدہ دیا، ٹھیک ہے نا جی. اور کیا، اور جو باتیں، دوسری بات جو ہے نا
کہ یہ سارے معاملے میں اصل فوکس تو آپ نے رائٹرز کی پڑھا نہیں ہے نا، اصل فوکس کیا ہے ان کا کہ جناب جو غزہ کا جو ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے ہے، وہاں کوئی فوج بھیج رہے ہیں، کوئی لوگ بھیج رہے ہیں کہ نہیں یہ بھیج رہے ہیں، یہ اصل جو خبر کے اندر جو خبر ہے وہ نہیں، یہ تو خیر ابھی خبر ایسی نہیں ہے نا، ابھی خبر آئے گی تو بات کریں گے نا اس پہ، ابھی تو خبر نہیں ہے۔ نہ دیکھیے بات بڑی واضح ہے، پاکستان کے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو جناب بالکل کیوں نہیں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی گراؤنڈ پہ حالات ایسے نہیں دیکھے۔ عامر صاحب آپ مجھے بتائیں نا، انڈیا اتنی بڑی معیشت، اس کے باوجود انڈیا کی دوریاں ہو رہی ہیں یو ایس کے ساتھ، پاکستان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، یہ اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے ہیں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر کوئی قدرت مہربان ہے، ابھی گورنمنٹ کی ایفرٹس تو ہوں یا نہ ہوں، قدرت مہربان ہے کہ وہ پاکستان جسے افغانستان کے ساتھ فورن پالیسی میں ملایا جا رہا تھا، اور بھارت ہم سے بہت آگے نکل چکا تھا، یہ تاریخ ہے اپنے 15-20 سال میں جو ہو رہا تھا، وہ قدرتی طور پہ پاکستان کا ایک اچھا وقت آیا۔ اب اسے کوئی اکنالج کرے یا نہ کرے سب کو نظر آ رہا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کیا فورن سیکرٹری کے خون کو ترسنے والے لوگ آج امریکن پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹس کے بعد بھی، اور جو ٹرمپ کا بھی الیکشن لڑنا تھا، جیتنا تھا، اور جس پہ وہ ناچ کے پاگل ہوئی تھی کہ ٹرمپ آ رہا ہے، اب وہ ٹرمپ کس کے حق میں کہہ رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ایسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ جذباتی لوگ ہیں، جذباتیت کے اوپر ان کی، اسی لیے آج تک یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بربادی کی طرف تحریک انصاف کو ہلاکت کے پوائنٹ پہ لے گئے ہیں یہ جذباتی لوگ۔ اگر ان میں کوئی تھوڑا سا بھی سیانا عقل مند ہوتا تو یہاں پہ محمود اچکزئی ضرور بیٹھا ہوتا، لیکن وہاں پہ دوسری سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ایسی بڑی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک مشترکات تلاش کر کے ملک کے اندر ایک مذاکرات کا ماحول ہوتا۔ جی راجہ صاحب، آپ مجھے بتائیں نا کہ یعنی یہ تو مانیں گے نہیں، لیکن پاکستان کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے، اور واشنگٹن ٹائمز جیسے اتنے معتبر جو ادارے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کا has nothing to do with it، یہ فیلڈ مارشل کی کامیابی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی اظہر صدیق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آنا چاہیے، تو مجھے بتائیں کہ یہ سٹاک ایکسچینج جو اس وقت دھاڑ رہی ہے، یہ کیا چاند سے اس کی رپورٹیں آ رہی ہیں، یہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے؟ جو مہنگائی کی شرح 38% پہ گئی تھی، جو اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت ریکارڈ ہائی پہ ہیں، غالباً $22 بلین کے لگ بھگ ہیں، اسی طرح جو آپ نے فرمایا یہ جتنی اس وقت انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ٹرانسپیرنسی کی ابھی رپورٹ جو ریسنٹ آئی جس نے بہت برے حالات سے بہت امپروومنٹ دکھائی، پھر یہ جو جنگ جیتے ہیں ہم، یہ کیا خلائی جنگ تھی؟ یہ زمین پہ نہیں کسی کو نظر آئی۔ ایک ٹائم وہ تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جا رہا ہے اور انہوں نے اپنا جہاز راستے سے واپس بلا لیا، واپسی پہ پتہ نہیں کرایہ دے کے آئے تھے، تو وہاں پہ یہ حالات تھے، اور آج کس طریقے سے خادم حرمین شریفین نے جو ہے وہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو معاہدہ ہے پاکستان کے لیے، یہ تھوڑا بڑا اعزاز ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ جہاں پر مڈل ایسٹ میں جہاں بھی فیصلہ کوئی ہوتا ہے تو وہاں پر جو وہاں کے پلیئرز ہیں جو ہمیشہ ٹریڈیشنلی رہے ہیں وہاں پہ، اس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ اپنا روسٹم چھوڑ کے تو پاکستانی پرائم منسٹر کو بلا کے اور وہ کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل کا ہر تقریر میں نام لے کے، اور کہتے ہیں جی کہ جی یہی دیکھیں نا، وہ یہی بات کریں، یہی بات میں نے کہہ دیا تھا، یہی فرق ہے نا جی، یہی بات نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ آپ نے خیر اپنی بات رکھ دی راجہ صاحب، آپ نے اپنی بات رکھ دی، لیکن یہ نہیں مانیں گے ان کا۔ نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی فرق ہے ایک تو کہ یہ ہر بات کو بالکل ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے، انہی کے دم کی وجہ سے ہم یہ جیتے ہیں جنگ، اور انہی کے دم کی وجہ سے جو ہے یہ صرف رگے۔ چلے سر، اب شو کا وقت ختم ہو گیا، مزید بھی باتیں ہو سکتی تھی۔ اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں جوائن، شکریہ۔ راجہ قمر اسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ان تینوں ایشوز پر ہم سے بات کی۔ تو شو دیکھنے کا بہت شکریہ، کل بھی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا شو کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔